रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाजवा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तलाफ। अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शंघाई ताउन इजलास जो है आज अपने इख्तिताम पर पहुंच गया है। हुकूमत ने जो सिक्योरिटी के इंतजामात किए थे वो भी बाखूबी अदा हुए हैं। सब चीज़ें जो मंजर आम पर आई हैं बहुत ही अच्छी रही हैं और पाकिस्तानी कामयाबी से इजलास करवा कर सुरखरू हो गया है। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी माशियत पर बहुत अच्छे असरात हमारे सामने आए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास बहुत से ममालिक की जानिब से पाकिस्तानी माशियत का सहारा देने के लिए जो मुस्बत बयानात आए हैं हमारे सामने, बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत इमेज, पाकिस्तान और चाइना रूस की बढ़ती हुई मोहब्बतों के बारे में बात करेंगे, इंडिया और चाइना की मुस्तकिल लड़ाई और तिजारत, भारत और ईरान के ताल्लुकात, भारत और अफगानिस्तान के ताल्लुकात, इन सब पर बात होगी। यहाँ पर जो हमारे पैनल पे मौजूद हैं एनालिस्ट सैयद अलवी साहब, उनसे बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं कॉलमिस्ट और तजिया निगार फजल हुसैन अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम और आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। अच्छा अलवी साहब, मुझे ये बताइएगा कि आज का जो इजलास था इख्तिताम की जानिब पहुँचा है और सब चीज़ें हमें बड़ी पॉजिटिवली नज़र आ रही हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान एक कामयाब इंटरनेशनल इवेंट कराने में कामयाब हो गया है। ये बहुत खुशाइंद बात है कि हुकूमत ने जितने भी वसाइल लगा के बहुत तनदेही से काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो गया है। आज SCO का इख्तितामी इजलास था, सरबराही इजलास था और इस इजलास में बहुत से फ़ैसले भी किए गए और एक मुश्तरका एलानिया जारी हुआ है। और आज का चूँकि अहम इवेंट एलानिया ही था, इससे पहले जब कन्वेंशन सेंटर में सब सरबराहान इकट्ठे हुए तो वहाँ पे एक फ़ोटो बनाई गई। वो फ़ोटो चूँकि एक सेरेमोनियल होता है वहाँ पे बनाई गई, उसके बाद फिर मुश्तरका एलानिया जारी हुआ और जो मुश्तरका एलानिया जारी हुआ उसमें जो चीदा चंद नुकात हैं उसके ऊपर मैं ज़रा रोशनी डालना चाहूँगा ताकि ये पता चले कि ये इजलास जो इस्लामाबाद में मुनक्कद हुआ है इसके क्या फ़वाइद हैं। इसमें जो सबसे पहली बात है वो SCO अरकान ने एक थीम दी है और वो ये थीम है कि वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर, और वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। अब इसका मतलब वाज़ेह है कि ये जो ये दुनिया है ये सब की है, सबको इसकी हिफाजत करनी है, इसकी तरक्की के लिए काम करना है, इसके अमन के लिए काम करना है। और फिर वन फैमिली यानी इसके अंदर जो बाशिंदे हैं, जो लोग मुख्तलिफ़ कौमों में मुख्तलिफ़ मज़हबों के बसते हैं, ये एक फैमिली है। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर यानी वन अर्थ के ऊपर वन फैमिली का एक तस्वर दिया गया कि हम सब एक हैं, इंसानियत के नाते हमारे सब वैल्यूज़ एक हैं, हमारी कदरें एक है, हमारा जो मुस्तकबिल एक है। फिर उन्होंने यही बात आगे वन फ्यूचर की है और फ्यूचर की बात की गई है। वन फ्यूचर इसका ये मतलब है कि जितनी भी ये एक दुनिया है ये एक घर है और इसके अंदर बसने वाले एक फैमिली है और इनका जो मुस्तकबिल है वो एक है। ये एक बहुत बड़ी सोच, बड़ी थीम दी गई है कि पूरी दुनिया को एक समझें, अपना समझें और एक ही ख़ानदान की तरह रहें। अब इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसमें इक़्तिसादियात भी आ जाती है, उसमें सियासत भी आ जाती है, इसमें सिक्योरिटी भी आ जाती है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि आज का ये जो विजन दिया गया है, आज का ये थीम दी गई है, ये एक बहुत अजीम थीम है और इस थीम के आगे कोई चीज़ नहीं है। अगर इसको अमली जामिया पहनाया जाए तो ये एक हमारे लिए, पूरी इंसानियत के लिए, हमारे खित्ते के लिए तो है ही है, पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत अजीम बात की गई है। फिर दूसरी बात जो की गई है कि गैर इम्तियाजी और गैर शफाफ तजारती निज़ाम नहीं होना चाहिए। हम मेंबर ममालिक के दरमियान जो है वो गैर इम्तियाजी कोई बात नहीं होनी चाहिए, गैर शफाफ नहीं होना चाहिए कि कोई बड़ा या छोटा मुल्क एक दूसरे को इग्नोर ना करे, उसकी तजारत को रोके नहीं, उसके लिए कोई पाबंदियाँ ना लगाए, उसके लिए किसी किस्म की कोई ऐसी बात ना करे कि जिससे जो बाहिमी तजारत है, बाहिमी जो तल्लक़ात हैं, वो चाहे सिक्योरिटी के रिलेटेड हों चाहे वो तजारत के रिलेटेड हो, ख़ास तौर पे चूँकि इक़्तिसादियात के ऊपर बात की गई है इस हवाले से। तो फिर तीसरा जो बहुत बड़ा एक इन्होंने एक एलानिया में आइटम शामिल किया है कि वो
کوئی بھی ملک یک طرفہ طور پر ایک دوسرے کے اوپر تجارتی پابندیاں نہیں لگا سکتا. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ نہیں کہ آپ پروڈکٹس آنے کی اجازت دیں اور جانے کی اجازت نہ دیں, یعنی امپورٹ ایکسپورٹ کے اوپر کوئی بھی پابندی نہیں ہے. یکساں طور پر یہ جو 8 ممالک ہے یہ آپس میں فری ٹریڈ کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے اور اس کو جاری رکھنے سے اس اقدام سے ہمارے باہم جو تجارت ہے وہ بڑھے گی. اور چوتھی بڑی بات جو مجھے اس کے اندر نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی سرمایہ کاری آپس میں ممالک کر رہے ہیں اس کا ایک ڈیٹا بینک جو ہے وہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ڈیٹا بینک بنانے سے یہ ہوگا کہ جتنا بھی کام ہو رہا ہے, سرمایہ کاری ہو رہی ہے باہم آپسی ممالک کے اندر, اس کا ایک ڈیش بورڈ بن جائے گا, ایک ڈیٹا بورڈ بن جائے گا, ایک ڈیٹا بینک ہوگا جس سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ایک ہر کسی کو دسترس میں آ جائے گا, ہر کسی کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ اس وقت کون سے منصوبے کہاں چل رہے ہیں, کس طرح چل رہے ہیں. سینٹرلائز ہو جائے گا, مانیٹرنگ اچھی ہو جائے گی, کوآرڈینیشن اچھی ہو جائے گی. تو یہ بھی ایک اچھا قدم ہے. پھر جو 5ویں بڑی چیز مجھے اس کے اندر نظر آئی ہے کہ جو اس وقت سب سے بڑی بات ہے کہ الیکٹرانک تجارت کی بات کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ الیکٹرانک تجارت کو ہم بڑھائیں گے, جس کو ای کامرس کہتے ہیں, اس کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کہہ لیں, اس کو مطلب آن لائن بزنس کہہ لیں, جو کہ اس وقت دنیا کا سب سے اہم ترین میڈیم ہے تجارت کرنے کا. اس کے اوپر بات کی گئی ہے اور یہ سب سے اہم بات ہے اس وقت, چونکہ پوری دنیا کے اندر اس وقت ای کامرس کا دور ہے اور ای کامرس جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے. اور ہمارے نوجوان بھی الحمدللہ اس ای کامرس کے اندر اپنا بہت ہی اچھا کردار ادا کر رہے ہیں. اور حکومت کے بھی چاہیے کہ چونکہ آپ پہلے بھی ای کامرس کے لوگ چونکہ اس وقت انٹرنیٹ کے جو مسئلہ ہمارے ہاں چل رہا ہے اس کی وجہ سے بہت ڈسٹربنس کا شکار ہیں, تو اب آپ دیکھیں کہ آپ نے 8 ملکوں کے اندر بیٹھ کے ایک بات کی ہے کہ الیکٹرانک تجارت کو ہم پروموٹ کریں گے. تو اس کی بھی لاج رکھتے ہوئے موجودہ حکومت ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ جو ای کامرس کے لیے انٹرنیٹ ہے وہ آپ نے ہی دینا ہے, کسی باہر کے کسی ملک نے تو نہیں دینا ہے. تو اب جو بھی اس کے اوپر پابندیاں ہیں اس کو سلو کرنے کا جو بھی پروسیس کیا گیا ہے یا جو بھی کسی جگہ پہ اس کے اوپر کوئی معاملہ چل رہا ہے تو اس کو بحال کرنا چاہیے انٹرنیٹ کے اوپر. تو یہ کچھ چند چیدہ جو چیزیں تھی اس کا میں نے آپ کے سے ذکر کر دیا ہے. اچھا اسما, میں آپ سے پوچھوں گی جیسے الوی صاحب ڈسکس کر رہے ہیں کہ آنے والے پروجیکٹس اور ای کامرس کے حوالے سے, تو آپ اس کو کیا کہیں گی, کیا آپ ان کی باتوں سے متفق ہیں؟ آج جو فائنڈنگ آئی ہیں اس میں پوٹینشیل تو ہے, آپ یہ تو نہیں اس کو آؤٹ اینڈ آؤٹ نگیٹ نہیں کر سکتے. اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل, ان چیزوں پہ اگر غور کیا جائے, ان چیزوں پہ اگر کام کیا جائے, اگر یہ ایس سی او سمٹ یا ایس سی او کی جو ایک پلیٹ فارم ہے یہاں سے آپس میں کولیبریشنز بڑھائی جائیں, انٹریکشنز بڑھائی جائیں. کیونکہ دیکھیں اس میں ہمارے پاس باقیہ ممالک اگر اسٹرگلنگ اکانومی ہے تو 3 میجر پلیئرز آپ کے پاس ہیں, آپ کے پاس رشیا ہے, چائنا ہے, انڈیا ہے. اور اگر یہ ایک ایسی مارکیٹ ہے جو کہ کنسیڈریبل آپ کا تقریباً 1/4 آف دا پاپولیشن دنیا کی بنا دیتی, آپ کا یہ ایس سی او کا جو پلیٹ فارم ہے یہاں پہ جو آپ کا کسٹمر بیس ہے, جو مارکیٹ ہے وہ بہت فرٹائل اور بہت بات, اس کو اگر ایکچولائز کیا جائے, آپس میں ٹریڈ بڑھائی جائے, یہ نئے وینچرز فری لانسنگ کو ایکسپلور کیا جائے, ای کامرس کو ایکسپلور کیا جائے, اس کے علاوہ اور پروویژنز دی جائیں کہ جو ذرا اسٹرگلنگ اکانومیز ہیں وہ ان میجر پلیئرز کے ساتھ انٹریکٹ کر کے ایک میوچلی بینیفٹنگ ڈیل اپنے لیے سیکیور کر سکیں. تو یہ تمام چیزیں جو کہ آج ہائی لائٹ کی گئی ہیں, جو کہ آج پریزنٹ کی گئی ہیں, ان میں پوٹینشیل ہے. لیکن ہم پاکستانیوں کو اگر ہم اپنے پرسپیکٹیو میں اس کو دیکھیں تو کل جیسے میں نے کہا تھا, میں اس کو دوبارہ ری ایمفسائز کروں گی کہ ہم ان سب چیزوں کا فائدہ تبھی اٹھا سکتے ہیں جب ہم اپنی پرسنل کیپیسٹی پہ, اپنی کیپیسٹی بلڈنگ پہ, اپنی پولیٹیکل انوائرمنٹ پہ, اپنی سیکیورٹی کی جو چیلنجز ہیں ان پہ, اپنی پوٹینشیل, اپنے ریسورسز کو یوٹیلائز کرنے پہ, اپنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ, اپنے لوگوں پہ انویسٹ کرنے پہ, ان پہ جب تک ہم فوکس نہیں کریں گے نا, جب تک ہم کور پہ جا کے محنت نہیں شروع کریں گے, کور پہ جا کے ایک ری بلڈنگ کا پروسیس, ایک ری اسٹرکچرنگ کا پروسیس سٹارٹ نہیں کریں گے, تب ہم اس میں سے وہ سب کچھ ایکچولائز نہیں کر سکتے جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں یا جو ہمیں پوٹینشیل ہے جو ہم گین کر سکتے ہیں. اس چیز کو گین کرنے کے لیے, اس چیز کو ٹیپ کرنے کے لیے ہمیں اپنی پرسنل کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے.
بالکل درست ہے، مارکیٹ بہت فرٹائل ہے، بالکل درست ہے، مارکیٹ بہت واسٹ ہے، بالکل درست ہے کہ یہاں پہ پاکستان ایک میجر پلیئر ہے، ہماری جیو پولیٹیکل پوزیشننگ بہت بہترین ہے، ہر چیز میں ہم تقریباً کرٹیکل ہیں. آپ کا جو سی پیک ہے دیٹ از اے ڈیل بریکر ناٹ فار اس اونلی، فار چائنا ایز ویل اینڈ رشیا ایز ویل اینڈ انڈیا ایز ویل اینڈ آل دا ادر کنٹریز وانٹ ٹو، جو کہ ون بیلٹ کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا چاہتے ہیں، ان سب کے لیے ہم امپورٹنٹ ہے. لیکن اپنی امپورٹنس کو میکسیمائز کرنا، اپنی امپورٹنس کو فلی یوٹیلائز کرنا، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ پہ، اپنے انفراسٹرکچر پہ، اپنی پروڈکشن کیپیسٹی پہ، اپنی لیبر پہ، اپنی پولیٹیکل انوائرمنٹ پہ، پولیٹیکل اسٹیبلٹی، اکنامک اسٹیبلٹی، سیکیورٹی، ان سب معاملات پہ کام کرنا پڑے گا. ایک اچھا قدم آج دیا گیا ہے، لیکن ہماری جرنی یہاں پہ، یہ ہماری کلمینیشن نہیں ہے جرنی کی. It should be a start of a new journey. جہاں سے ہم نے دوبارہ سے ریکلیم کیا ہے نا اپنے گلوبل سینیریو پہ اپنی پوزیشن، اس کو اب آگے لے کے چلنا ہے، اور اس کو آگے لے کے چلنے کے لیے ایک بہت ہی انوویٹو، آؤٹ آف دا باکس، ایک ریولوشنری قسم کی اپروچ چاہیے لیڈرشپ کی، اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک وہ جو ہے نا کلیکٹیو ایفرٹ چاہیے. تو یہ سب چیزیں جب ہوں گی تب ہم اس پہ سے سب کچھ ریف کر سکیں گے جو سر نے ابھی مینشن کیا. مگر ابھی یہ ہم نے آج ایک پہلا اسٹیپ لیا ہے. لیٹس سی ہاؤ اٹ ٹرنز آؤٹ، کیونکہ ہم بہت انفارچونیٹ رہے ہیں. ہمارے پاس جب بھی ایسی اپرچونٹی آئی ہے، وہ ہم کبھی بھی یا تو اپنے نیرو ویژن کی وجہ سے یا لیڈرشپ کی پیٹی گولز کی وجہ سے، سیلف انٹرسٹ بیس، ہم کبھی ایکچولائز نہیں کر سکتے. مگر فنگرز کراس، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. اٹ ول بی اے اسٹارٹ آف اے نیو ایرا. جی تو فضل حسین صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اچھا، ایک تو آپ نے جیسا کہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے، بڑا زبردست تھیم دیا ہے، ون ارتھ، ون فیملی اور ون فیوچر. اچھا، یہ ون ونڈو کی طرف ہم آ گئے ہیں، اور یہاں پہ یہ ہے کہ یہ کنسیپٹ کہاں سے لیا گیا؟ یہ ہمارا اپنا دیا گیا مسلمانوں کا کنسیپٹ ہے، اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت. تو جو کچھ اس کانفرنس میں ہوا ہے، اس اجلاس میں ہوا ہے، بڑا قابل تعریف ہے. 2 سنگ میل یہاں پہ عبور کیے گئے ہیں اس کانفرنس کے دوران. ایک تو بڑے زبردست طریقے سے، پرامن طریقے سے کانفرنس ہو گئی ہے، اور اس سے بھی بڑا سنگ میل شہباز شریف صاحب کی طرف سے عبور کیا گیا ہے. وہ 26ویں ترمیم ہے. کیسا موقع انہوں نے تلاش کیا 26ویں ترمیم کے اوپر، کیسے اجلاس ہو رہے ہیں. بھئی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر آپ ادا کریں کہ آپ کا پرامن یہ اجلاس ہو گیا، سیمینار ہو گیا، سمٹ ہو گیا. آپ کن چکروں میں پڑ گئے؟ ادھر آپ کا اجلاس سیمینار ہو رہا ہے، پوری دنیا یہاں پہ نظر ادھر ہیں، اور دوسری طرف آپ 26ویں ترمیم کے حوالے سے ادھر دوڑ رہے ہیں، ادھر دوڑ رہے ہیں. آپ کا پورا فوکس ہونا چاہیے تھا اسی کانفرنس پر. تو آ جاتے ہیں باقی 2 چیزیں مجھے اس میں. ایک چیز پر تو بڑا زبردست ہوا ہے، جیسے تجارت کی بات کی گئی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پابندیاں نہیں لگ سکتی. اس سے میرا خیال ہے کہ ایران کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا، اور 8 ممالک 9 ممالک آپس میں تجارت کریں گے، ٹریڈ کریں گے. بڑا ہی زبردست ہے. لیکن اس میں مجھے سب سے جو زیادہ کمی محسوس ہوئی ہے وہ ہے آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ. اکانومی اپنی جگہ پہ ہے، توانائی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ آج دنیا کا ہے دہشت گردی. اس پر ایک لفظ بھی اس میں نہ اعلامیہ میں موجود ہے، نہ اس میں بولا گیا ہے. اگر کسی نے دہشت گردی کے حوالے سے بات کی ہے تو وہ جے شنکر نے کی ہے. وہ پاکستان میں آ کے، پاکستان کی سرزمین پہ آ کے، وہاں پہ ہمارا وزیر خارجہ چلا جائے بلاول بھٹو زرداری، وہ اگر کشمیر کی بات کرے تو ان کو آگ لگ جاتی ہے. وہاں بھی ان کا یہی رویہ، اور پاکستان میں بھی دہشت گردی کی قطعی طور پر بات نہیں کی گئی، اعلامیہ میں نہیں کی گئی. میرا خیال ہے کہ اجلاس میں بھی شہباز شریف صاحب کی تقریر میں نے سنی، اس میں بھی دہشت گردی کی کوئی بات نہیں. اچھا فضل عوان صاحب، جس طرح ہم لوگوں نے بھی خطاب سنا تھا، اس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے اس کے بارے میں بات کی ہے کہ افغان دہشت گردی کو روکنا ہوگا. تو کہاں کی دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں وہ؟ میرا خیال وہ افغان سرزمین، وہ وانا کی بات کر رہے ہوں گے، شمالی وزیرستان کی بات کر رہے ہیں. جو انڈیا دہشت گردی کروا رہا ہے پاکستان میں، نام لیتے ہیں نا اس کا، کشمیر میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ سارا نام لیتے، لیکن جو بات شنکر کر گئے اس کا دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری نے انڈیا میں کھڑے ہو کے بات کی تھی تو کس طرح سے ان کو آگ لگی تھی. تو ایسا دیکھتے ہیں کہ رد عمل پاکستان کی طرف سے کس کی طرف سے آتا ہے، کون بندہ اس پر بولتا ہے. اچھا علی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ بھارت اور افغانستان کے درمیان تجارت ہو رہی ہے، لیکن پاکستان سے افغانستان جانے والی اشیاء کا کوئی بھی حساب نہیں ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں افغانستان کو جب بھی ضرورت پڑی ہے پاکستان نے اس کی مدد کی ہے. ہم اس کے بہت اچھے پڑوسی ہیں, دوست ہیں. ہم نے کبھی بھی جب بھی افغانستان کو ضرورت پڑی ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹے. لیکن یہ ایک بات ہے کہ افغانستان کے اندر پاکستان کے خلاف موومنٹس بھی چلتی ہیں. ابھی حالیہ آپ نے دیکھا وہاں سے دہشت گردی بھی ہوتی ہے, حملے بھی ہوتے ہیں. یعنی ہم ان کو اتنا پیار سے رکھتے ہیں, ان کے ہر موقع پہ کام آتے ہیں, لیکن کبھی خیر کی خبر کہیں افغانستان کی طرف سے پاکستان کے لیے نہیں آتی. یہ ایک لمحہ فکری ہے کہ ہر ہمیشہ مدد کرنے والا آپ کا پڑوسی دوست جو ہے آپ اس کے لیے ہمدردی کے جذبات نہیں رکھتے, اور ایک دور ملک ہے جو آپ سے ہٹ کے ہے وہ صرف آپ کو ایک منڈی کے طور پہ دیکھتا ہے. انڈیا نے کبھی بھی اس طرح ہماری طرح یعنی پاکستان کی طرح افغانستان کی کوئی مدد نہیں کی. لیکن جب بھی تجارت کی بات ہوتی ہے تو افغانستان میں انڈین پروڈکٹ کو وہ بہت زیادہ لائک کرتے ہیں اور پاکستانی پروڈکٹ کو پیچھے کرتے ہیں. کسی قدر ایرانی پروڈکٹ کو پھر بھی وہ اہمیت دیتے ہیں, لیکن کمپیریٹیولی پاکستانی پروڈکٹ کے اوپر جو ہے بلیو نہیں کرتے, اس کو آگے نہیں لے کے آتے. یہ ایک ستم ہے, یہ ایسے کرنا نہیں چاہیے. اگر ہم ان کے کام آتے ہیں تو ان کو بھی ہمارے کام آنا چاہیے. انڈین پروڈکٹ اس وقت خاص طور پہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری, کیمیکلز اور دیگر اسٹیشنری باقی پروڈکٹ جو ہیں وہ افغانستان کے اندر انڈین پروڈکٹ بک رہی ہیں اور بہت زیادہ بک رہی ہیں. جب پاکستانی پروڈکٹ کی بات آتی ہے, حالانکہ ہم ان کے قریب بھی ہیں, ہم ایزیلی ان کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یہاں سے, اور وہ بہت جلد اور بہت کم کرائے میں پاکستان سے منگوا سکتے ہیں. لیکن یہ ان کی جبلت میں شاید شامل افغانستان کے کہ جب ضرورت پڑے تو پاکستان کو استعمال کر لینا ہے, لیکن جب ہماری پروڈکٹ خریدنے کی باری آتی ہے یا ہماری طرف کو دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی بات ہوتی ہے تو وہ پھر اپنی ہی وہ جو روایتی ہٹ درمی ہے اس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ بات اچھی نہیں ہے. جی تو الوی صاحب آپ کا پوائنٹ جو ہم جاننا چاہ رہے تھے وہ آگے. آسمہ کیا کہیں گی اس کے بارے میں؟ یہاں سر سے تھوڑا سا میں ڈس ایگری کرتی ہوں. دیکھیں جی, ہماری افغانستان نے اپنے انٹرسٹ بیسڈ کے مطابق ڈیسیجن لینے ہیں نا. ابھی یہاں پہ آپ اپنی کسی بھی جگہ پہ اگر آپ اپنا ایک خالی خلا چھوڑیں گے تو اسے کوئی نہ کوئی تو فلفل کرے گا. پچھلی حکومت میں اراؤنڈ دا ورلڈ ان 80 days ایکسیپٹ افغانستان, ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے کیا, بلاول صاحب نے, ہم نے وہاں خلا خود چھوڑا ہے جس کو چائنا اور انڈیا پر کر رہا ہے. ہمیں ایک پرو ایکٹیولی وہاں پہ اپنی انٹریکشن رکھنی چاہیے تھی. جہاں پہ جس پوائنٹ پہ ہم نے شروع کیا تھا اسے آگے لے کے چلنا چاہیے تھا. ہم نے خود 2 قدم پیچھے لیے. جب ہم نے 2 قدم پیچھے لیے تو وہ تو ایک فرٹائل جگہ ہے, وہاں تو اپرچونٹی ہے, وہاں پہ تو انویسٹمنٹ جتنی بھی ہوگی وہاں پہ تو ابھی دے آر لیونگ ان ریگٹس. انہیں تو ابھی فرسٹ ورلڈ ڈیولپنگ کنٹری تک لانے کے لیے چائنا اور انڈیا کتنا کچھ بنا جائے گا. لیکن ہم نے خود وہاں ویکیوم چھوڑا, وہ کسی اور نے فلفل کر دیا. وہاں پہ آپ کی ریلوے جو ہے وہ چائنا نے لے لی, باقی ساری وہاں کی امپورٹس آپ کی انڈیا نے لے لی. ہم کیا کریں, ہماری ان کے ساتھ کتنے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں, کتنے ہم نے پرائورٹی پہ پچھلے 3 سالوں میں ان سے انگیج کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ آج ہم انڈیا کے ساتھ, جس کے ساتھ ہمارا ایک فنڈامنٹل کور ایشو ہے, اور نہ کشمیر جس پہ ہم کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے اور نہ کبھی کریں گے, وہ اگر ہمارے ایک رن ان آور بلڈ, وہاں پہ ہم تجارت کرنے کے بارے میں بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن افغانستان جو کہ ہمارا برادرلی کنٹری ہے, جس کی آبادی ہمارے پاس تقریباً, ان کو ہم نے یہاں پہ اپنے بہن بھائیوں کی طرح رکھا ہوا ہے, ان کے ساتھ ہم انٹریکٹ کرنے میں اتنے ریلکٹنٹ کیوں ہیں؟ ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے میں, ڈسکشن کرنے میں ہم اتنے ریلکٹنٹ کیوں ہیں؟ اگر وہ اپنی پریورٹی اپنی کنٹری کو مد نظر رکھ کے ڈیسیجن لینا دے رہے ہیں تو یہ ان کی جبلت نہیں ہے, یہ ان کا رائٹ ہے. لیکن ہم کیوں وہاں پہ ویکیوم چھوڑ رہے ہیں جہاں پہ ہمیں ویکیوم نہیں چھوڑنا چاہیے؟ ہم جہاں بھی اپنے ریجن میں ویکیوم چھوڑیں گے انڈیا اس کو فلفل کرے گا. یہ کوئی اتنا کیا کہتے ہیں ایسٹرولوجیکل سائنس نہیں ہے. دس از اے بیسک تھنگ جو ہماری جیو پولیٹیکل پوزیشننگ کے ساتھ ہمیں پیکج میں ملا ہے. تو یہاں پہ غلطی ہماری ہے. افغانستان میں ہم اتنا پرفارم نہیں کر سکے. اس میں پچھلے 3-3.5 سال میں جس طریقے سے ہم نے افغانستان کو ڈپلومیٹکلی نیگلیکٹ کیا ہے, یہ اس کا ریزلٹ ہے. اور اٹس ناٹ لیٹ, وی شوڈ گیٹ بیک. ہمارے پاس بیسکلی ہماری فاؤنڈیشن ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اٹس نیور ٹو لیٹ. وی شوڈ کنیکٹ ود دیم, انٹریکٹ ود دیم, ڈسکس ود دیم, ڈیبیٹ ود دیم.
اور وہاں سے پھر معاملہ آگے چلے گا. ویکیوم افغانستان میں چھوڑنا واز اے اسٹریٹجک مسٹیک, اور اس کا ہمیں ملٹی لیول پہ نقصان ہو رہا ہے. ابھی جو ٹیررزم وغیرہ کی جو ویوز وغیرہ جو ہم افغانستان سے ہی ریلیٹ کر دیتے ہیں, افغانستان سے ٹیررزم کو ریلیٹ کرنا یہ بھی ایک بہت ہی بڑی ہماری ایک ہم ٹیکنیکل مسٹیک کرتے ہیں. ہمارے پاس جتنا بھی ہمارے ہاں پہ جو ہیٹ ویو اس قسم کی آتی ہیں نا, وایا بٹنڈا ان کا جا کے رابطہ ملتا ہے آپ کی انڈیا سے. تو ہم ہمیشہ ایک بہت ہی مختلف قسم کی سچویشن میں رہتے ہیں جہاں پہ ہماری ہر پرابلم کا جو بمبا ہے نا وہ ایک جگہ جا کے ملتا ہے. جی تو آسما آپ کا پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا, وہ ہے سولوشن آف مینی تھنگ اگر ہم اس کو ڈپلومیٹکلی انگیج کریں. بالکل آسما, آپ کا پوائنٹ ہمارے سامنے آ گیا. اب یہاں پر ہمارا بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, اور بریک کے آنے کے بعد اسی چیز کو دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے. یہاں پہ لینے لگے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.